बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जवेरिया जुल्फ़िकार एक्सेल कॉलेज सियालकोट गर्ल्स कैंपस से उर्दू के लेक्चर के लिए आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है, मौजूदा हालात के पेश नज़र एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया ताकि आपकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हों। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तारुफ़ी लेक्चर से आगाज़ करेंगे ताकि तमाम सवालात से बखूबी वाक़फ़ियत हो सके। सबसे पहले आपने जो किताब लेनी है वो सरमाया उर्दू पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक साल अव्वल। अब बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि पेपर पैटर्न के मतलब है। आप साथ साथ पेपर पैटर्न को तहरीर करते जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जो उर्दू का पर्चा है ये कुल नंबर 100 पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम जिस हिस्से को डिस्कस करेंगे वो है हिस्सा मारूज़ी, जो कि 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इसमें जो सबसे पहले तहरीर किया गया है असबाब के हवाले से MCQs। असबाब के हवाले से जो MCQs हैं ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होंगे। इसके बाद शेरी इस्तिलाहात से मुराद कि जिसमें मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, ये हिस्सा भी 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद है नसरी इस्तिलाहात में तशबीह, इस्तारा, तलमी, ये हिस्सा भी 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद तज़कीर व तानीस, ये हिस्सा भी 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब बारी आती है इंशाई तर्ज की। इंशाई तर्ज 80 नंबर पर मुश्तमिल होगा। जो पहला सवाल है हिस्सा मरूज़ी के बाद नज़म के अशार की तशरीह। आप देख रहे हैं कि इसमें 10 नंबर लिखे हुए हैं। अब ज़हन नशीन कर लें कि 2 अशार आएंगे 4-4 नंबर के, एक नंबर शायर के नाम का और एक नंबर नज़म के नाम का होगा। यूँ ये हिस्सा 10 नंबर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 2 है गज़ल के अशार की तशरीह। 10 नंबर पर यह सवाल मुश्तमिल होगा। शेर एक ही गज़ल के आएंगे, हर शेर की तशरीह अलग अलग करनी है। हर शेर 3 नंबर का होगा। हिस्सा गज़ल का हर शेर 3 नंबर पर मुश्तमिल होगा और 1 नंबर शायर के नाम का होगा। जो सवाल नंबर 3 है सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह, ये 15 नंबर पर मुश्तमिल है। सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की जो तशरीह है ये 15 नंबर पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है हवाला मतन। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हवाला मतन क्या है। हवाला मतन इक़्तिबास के बारे में बताया जाए कि वो किस सबक का हिस्सा है और सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। इनका एक एक नंबर है। सबक उन्वान 1 नंबर, मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर। इसके बाद बारी आती है सियाक़ो सबाक़ की। ये 3 नंबर पर मुश्तमिल होगा। जो सियाक़ो सबाक़ है ये 3 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब सियाक़ो सबाक़ है क्या? सियाक़ ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी रब्त, हिसाब, गिनती, हिसाब के कायदे, तर्ज़े अमल वगैरह के हैं। सबाक़ क्या है? ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सियाक़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सबाक़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और इसके जो लुग़वी मानी हैं वो हैं दौड़ में आगे बढ़ना, हिसाब में महारत, सबकत ले जाने वाला। यूँ सियाक़ो सबाक़ का जो मतलब है वो है अबारत का आगे और पीछे। जो अबारत हमने लिखी है उसका मफ़हूम पहले और बाद में पूरी तरह ज़हन नशीन हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, सियाक़ो सबाक़ 2 तरह के होते हैं। एक होता है मिसाली और दूसरा जमाली। वो सियाक़ो सबाक़ मिसाली है जो इक़्तिबास का मौका महल बताए। मिसाली सियाक़ो सबाक़ कौन सा है कि जो इक़्तिबास का मौका महल बताए, यानी इक़्तिबास से पहले
اور بعد کے مقامات کا جس میں ذکر ہو، مطلب ایک پیراگراف دیا گیا ہے جس میں اس سے پہلے اور اس کے بعد تمام باتوں کو بیان کیا جائے، وہ سیاق و سباق مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اب بیان کرتے ہیں جمالی سیاق و سباق۔ یہ سیاق و سباق کون سا ہے؟ یہ وہ سیاق و سباق ہے جو اقتباس سے متعلقہ سبق کے اہم نکات کو بالترتیب مختصر بیان کر دے۔ جمالی سیاق و سباق ان اسباق کی ضرورت بن جاتا ہے جن میں کہانی کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، لیکن ہم اسباق کے لیے جس سیاق و سباق کو پریفر کریں گے وہ مثالی ہوگا تاکہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن جو بات پیش نظر ہے وہ یہ کہ دونوں طرح کے سیاق و سباق کی طوالت 8 سے 12 سطور کے درمیان ہو، چاہے آپ نے مثالی سیاق و سباق کریں یا جمالی، دونوں کی جو طوالت ہے زیادہ سے زیادہ 12 اور کم سے کم 8 سطور کے مابین یہ سیاق و سباق مشتمل ہوگا۔ اب باری آتی ہے تشریح کی۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تشریح کیا ہے۔ یہ سوال 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ تشریح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھول کر بیان کرنا، وضاحت کے ہیں۔ یہ حصہ بہت اہم ہے، ظاہری بات ہے یہ حصہ اہم ہے چونکہ یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ نے تشریح کرنی ہے اس میں آیات، احادیث اور اشعار کو لازماً تحریر کرنا ہے، یوں تشریح کا جو حسن ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ حصہ بھی 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ یوں سیاق و سباق کے حوالے سے جو اقتباس کی تشریح ہے یہ 15 نمبر پر پورا ایک سوال ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے نصابی سبق کا خلاصہ۔ نصابی سبق کا خلاصہ یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ خلاصہ 9 نمبر کا ہوگا اور 1 نمبر مصنف کے نام کا۔ سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ، اور یہ 5 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے حصہ بے، مکالمہ، رداد نویسی یا روزنامچہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان میں یا ہے کوئی 2 سوال پیپر میں آئیں گے اور 1 حل کرنا ہوگا، مکالمہ، رداد نویسی یا روزنامچہ۔ ان میں سے کوئی 2 سوال پیپر میں آئیں گے اور آپ نے کسی ایک کو حل کرنا ہوگا، یوں یہ سوال بھی 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 7 درخواست نویسی، رسید نگاری۔ 10 نمبر پر یہ سوال مشتمل ہے، پیپر میں 1 آئے گا اور وہی کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 8 ہے تلخیص نگاری۔ یہ سوال 10 نمبر پر مشتمل ہے، 8 نمبر عبارت کی تلخیص کے اور 2 نمبر عنوان کے، یوں یہ سوال 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو معروضی طرز تھا وہ 20 نمبر پر مشتمل ہے اور جو انشائیہ طرز ہے وہ 80 نمبر پر مشتمل ہے، یوں کل ملا کر جو ان کی ڈویژن کی گئی وہ 100 نمبر کا یہ پیپر ہے جو آپ نے اردو کا پیپر حل کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1، سبق نمبر 1، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے سامنے ہے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف سید سلیمان ندوی، صنف مضمون نگاری، سیرت نگاری، ماحض خطبات مدراس۔ سب سے پہلے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اس سبق کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت پر رکھی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کا معنی نمونہ، جس کی پیروی کی جائے، حسنہ کا معنی عمدہ، اچھا۔ جب اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں عملی رہنمائی موجود ہو۔ یہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اب بات بیان کی جائے مصنف سید سلیمان ندوی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سید سلیمان ندوی کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اوپر مینشن ہے، تعارف میں لکھا ہے سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو پٹنہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور 22 نومبر 1953 کو وفات پائی۔ اب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی علم و ادب کا ایک روشن ستارہ ہے جس کی روشنی رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ سید سلیمان کی جو روشنی ہے، ان کی روشنی رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ آپ مولانا شبلی نعمانی کی چاہیتے شاگرد تھے، اس لیے آپ نے ان کی شاہکار تصنیف سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتب کر کے شائع کرایا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خطبات مدراس کے نام سے لیکچر شائع کیے۔ آپ نے ساری زندگی دین و ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی ساری جو زندگی تھی وہ دین و ملت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا جو ایک عظیم کارنامہ ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل ہے، جو شبلی نعمانی اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکے۔ اب بیان کیا جائے ان کی تصانیف کو۔ تصانیف عربی کے جدید لغت، خطبات مدراس، فکر حیام، مقالات شبلی، سیرت عائشہ ان کی تصانیف ہیں۔ سید صاحب نے مدراس میں اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر خطبات دیے جن کا نام خطبات مدراس ہے۔ جو سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ان کے 5ویں خطبے سے لیا گیا ہے جس کا عنوان جامعیت ہے۔ یوں سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف کے بارے میں سید سلیمان ندوی آپ جان چکے ہیں۔ صنف اس کی سیرت نگاری ہے۔ سیرت نگاری کیا ہے؟ سیرت نگاری کہ کسی عظیم شخصیت کے جامع پہلو کو بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو عملی جامہ پہنانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خوبصورت طور طریقے سے بیان کرنا۔ محض اس کا خطبات مدراس کہ جہاں سے یہ سبق لیا گیا اور ہمارے نصاب کا اس کو حصہ بنایا گیا۔ اب سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وضاحت۔ آپ کو 8 اس کے پوائنٹس نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے شعیب ابی طالب، نمبر 2 صفا، نمبر 3 بحرین، نمبر 4 مکہ، نمبر 5 مدینہ، نمبر 6 حجر اسود، نمبر 7 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق۔ جی اسٹوڈینٹس، اب بات بیان کرتے ہیں شعیب ابی طالب۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش مکہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے روکا، نبوت کے 7ویں سال، تو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ پہاڑی گھاٹی میں رہے۔ اس گھاٹی کو شعیب ابی طالب کہتے ہیں، اور یہ جو بائیکاٹ تھا یہ نبوت کے 10ویں سال ختم ہوا۔ اب صفا کو بیان کرتے ہیں کہ صفا میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اس پر کھجور کے پتوں کا سائبان ہوا کرتا تھا، جس میں غریب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ ان اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ کو پتہ ہے کہ صفا میں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا علم سیکھا کرتے تھے۔ اب جو نمبر 3 ہے بحرین سے، آپ کو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ملک کا نام ہے، لیکن بحرین کیوں مشہور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔
بحرین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال آتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحرین کا خزینہ دار کہا گیا ہے۔ اب بیان کرتے ہیں مکہ کو۔ عرب کا صوبہ حجاز کا ایک قدیم مقدس شہر، یہ جو شہر ہے یہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے دم قدم سے آباد ہوا تھا۔ کس کے دم قدم سے؟ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے دم قدم سے اس شہر کو آباد کیا گیا۔ اسی شہر میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی شہر میں ہوئی۔ اب بیان کرتے ہیں مدینہ۔ حجاز کا شہر جو یثرب کے نام سے مشہور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اس شہر میں مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے اسی شہر میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بھی مدینہ میں ہے اور مسجد نبوی بھی مدینہ میں ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب بیان کرتے ہیں حجر اسود کو۔ حجر اسود کیا ہے؟ یہ کالے رنگ کا ایک متبرک پاک پتھر ہے۔ یہ پتھر کون سا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تب جبرائیل علیہ السلام یہ جنت سے لائے تھے۔ حجر اسود ایک متبرک پتھر ہے اور اس کو جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ اب بیان کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ مکرمہ کی معزز خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تقویٰ کی وجہ سے زہرا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور آپ عرب کی مالدار خاتون تھیں۔ اب بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ان کے بارے میں علم و فضل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایہ بلند ہے۔ علم و فضل، علم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 احادیث کی راوی ہیں۔ 2210 احادیث کی راوی ہیں۔ یہ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ وضاحتی پہلو تھے کہ جن کو ہم نے بیان کیا۔ اب جب ہم باقاعدہ طور پر اس کے پیراگراف کی طرف جائیں گے تو ہم اس کو تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔